जी हमने बात की थी रेजरेक्शन पे, बात हमने की थी, फिर हमने डेथ पे भी बात की थी कि मौत क्या है। रेजरेक्शन पे हमने बात की थी कि जो है वो दो किस्म की रेजरेक्शन हैं, फिजिकल रेजरेक्शन एंड स्पिरिचुअल रेजरेक्शन। फिजिकल रेजरेक्शन में हमने कहा था कि जब हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं, खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के वसीले से हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो हम मुर्दों में से जिंदों में दाखिल हो जाते हैं। मतलब हम फिजिकली रेजरेक्ट हो जाते हैं। मतलब खुदा जो है अपने पाक लहू के वसीला से, और खुदा बाप जो है अपने बेटे के नाम के वसीला से, जब हम ईमान लाते हैं तो हम मुर्दों में से जिंदों में दाखिल कर दिए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हम फिजिकली अब रेजरेक्ट हो चुके हैं। स्पिरिचुअली रेजरेक्शन जो है जो है वो रेजरेक्शन है जब हम जो है मर जाएंगे तब हम जिंदा होंगे, या हम स्पिरिचुअली तौर पर जब हम अपनी रूह को बचा लेते हैं तो तब हम जो है वो जिंदा किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि जब हम मुर्दों में से जिंदा किए जाते हैं तो ये भी एक फिजिकल रेजरेक्शन, और हम सब जानते हैं कि इस फिजिकल रेजरेक्शन में सिर्फ वही लोग जिंदा किए जाएंगे पहली क़यामत में जो खुदावंद यीशु मसीह में सोए हैं। हम जानते हैं कि पहली क़यामत का जिक्र जो है वो मुकाशफा में है। और जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं और खुदा यीशु मसीह में जीते हैं और खुदा यीशु मसीह में ही मरते हैं, तो हम फिर जो है खुदा यीशु मसीह के साथ हमारा रिलेशन होता है। तो इसका मतलब है कि हम रेजरेक्ट किए जाएंगे अब्दी जिंदगी के लिए, अब्दी नजात के लिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। अगर हम जीते हैं तो तब भी हम रेजरेक्ट हैं, तब भी हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से जो है हमारी रेजरेक्शन हो चुकी है। लेकिन अगर हम जो है मर भी जाएंगे तो फिर भी हम खुदा यीशु मसीह में हमारी रेजरेक्शन होगी। हम इस बात का ईमान रखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पहली क़यामत क्या है। तो हमने ये पिछली दफा हमने ये भी देखा था कि कलाम कहता है कि जो लोग शहीद किए गए, जिन लोगों को मारा गया, जो इस दुनिया में जुल्म और सितम उठाते हैं और दुख उठाते हैं, उनको मारा गया। उनको जो है वो तलवार से मारे गए, उनको जलाया गया, उनको गाड़ा गया। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रोसिक्यूशन जो उनके साथ की गई, और वो खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से जो है उन पर जुल्म और सितम हुआ, उनको मारा गया। तो हम देखते हैं कि कलाम उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है वो करता है कि वो सो गए हैं, कि वो लोग जो खुदावंद में सो गए हैं, वो लोग जो सो चुके हैं। तो हम अगर कहें दूसरा लफ्ज इसके लिए कि जिनको शहीद किया गया है, जिनको मार डाल किया गया है खुदा यीशु मसीह में, हम सब जानते हैं कि मुकाशफा में लिखा है कि उनकी रूहें खुदा के तख्त के नीचे हैं, और खुदा ने उनको उस तख्त के नीचे उनकी रूहों को बड़े आराम और सुकून में रखा हुआ है। हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो रूहें हैं वो इस बात का इंतजार कर रही हैं और खुदा से जो है वो फरियाद करती हैं कि तू कब हमारे खून का बदला नहीं लेगा, तो कब तक हम जो है इंतजार करेंगे। तो उनको जवाब ये दिया जाता है कि अभी इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे अभी और बहुत सारे बहन भाई हैं जिन्होंने इसमें शामिल होना है। यानी कि इसका मतलब है कि शहादत जो है वो क्रिश्चियनिटी में जो मसीहत में शहादत है वो बहुत जो है वो अहमियत रखती है खुदा की नज़र में। वो रूहें जो खुदावंद की खातर अपने आप को जो है अपने आप को कुर्बान करती हैं, या अपने आप को जो है अपनी जिंदगियां जो है उस खुदा यीशु मसीह पर और अपने ईमान के वसीला से कुर्बान करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि पहला तस्सलुनीकियों में अगर हम पढ़ें तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसका 4 बाब उसकी 13 से 17 आयत में यूं लिखा है। अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है, ऐ भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस रसूल जो है ये बात करता है कि हम जो लोग सोते हैं,
یعنی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں اپنے ایمان کی خاطر جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے، یا جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے اس دنیا سے گئے ہیں، ہم ان کی بابت ناواقف نہ رہیں، یا ہم ان کے بارے میں غم نہ کریں کہ شاید پتہ نہیں ان کی روحیں کہاں چلی گئی، ان کا کیا بنے گا، کیا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مر گیا، وہ جی اٹھا، تو اسی طرح جو خداوند میں سو گئے ہیں وہ بھی خدا یسوع مسیح جب آئے گا تو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ آئیں گے۔ یعنی جس طرح سے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے زندہ کیا، خدا باپ ان تمام لوگوں کو جو خدا یسوع مسیح میں سوئے ہیں ان کو بھی اپنی قدرت کے ساتھ زندہ کرے گا، اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ وہ آئیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جو باقی زندہ ہوں گے، ہم بھی جو ہے خداوند کا استقبال کریں گے۔ اور میں نے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ تو میرے عزیزاں، مقرر فرشتہ کی آواز ہم سب جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 4 لیونگ کریچر جو خدا کے تخت کے سامنے، خدا کے تخت کے چاروں طرف ہم نے بتایا تھا کہ وہ 4 آرک اینجل ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جتنی بھی ججمنٹ مکاشفہ میں کی گئی ہے وہ 4 آرک اینجل جو ہیں اور جو 24 بزرگ ہیں وہ دونوں ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، ان کی جو روحیں ہیں وہ ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بھید ہے، اس سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن وہ جو مقرر فرشتہ جو آرک اینجلز ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ کیونکہ وہ خدا کی فوج کے جنرل ہیں، اس لیے وہ جو بڑے بڑے کام ہیں وہ خود سر انجام دیتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ خود ان کو بھیجتا ہے، اور ساتھ ان کے جو فرشتوں کی فوج ہوتی ہے وہ اس کام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نرسنگا جو ہے، ٹرمپٹ جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لٹرلی ایک نرسنگا پھونکا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ نرسنگے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ایونٹ ہونے والا ہوگا تو جو خدا کے لوگ اس زمین پر جو ہیں، اور جو خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے جو ہے ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ ایونٹ ہونے والا ہے، اور ہمیں جو ہے ان لوگوں کی پہچان کرنی ہے جو واقعی خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور جو واقعی خدا کی طرف سے ہدایات جن کو ملتی ہیں۔ اور جب ہم یہ ان لوگوں کی پہچان کریں گے جو واقعی خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کی طرف سے انہیں ہدایت دی جاتی ہے، تو یقیناً خدا ان پر یہ ظاہر کرے گا کہ یہ واقعہ کب ہونے والا ہے اور کب اس کا وقت ہے۔ جب وہ یہ ان چیزوں کو ہمیں بتائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نرسنگا پھونکا گیا ہے۔ نرسنگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ایونٹ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اور ہر شخص جو ہے، ہر پاسٹر جو ہے، ہر خدا کا خادم اس بات کی منادی کر رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ ہم اس بات کی منادی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بھید کو جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آنے والا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کب پہلی قیامت کب ہوگی اور کب وہ آئے گا، یہ ایونٹ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ہم صرف ایمان ہی نہ رکھیں، ہمیں اس چیز پر بھی نظر رکھنی ہے کہ یہ ایونٹ کب ہوگا، کیسے ہوگا اور کہاں پر یہ واقعہ ہوگا۔ ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، تبھی ہم جو ہیں اس میں شامل ہو سکیں گے، پہلی قیامت میں شریک ہو سکیں گے۔ اگر ہم یہ دیکھیں مکاشفہ کے اس کے 20 باب میں، تو مکاشفہ 20 باب 4 سے 6 آیت میں جو ہے وہ پہلی قیامت کا ذکر ہے، جس میں یوں لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔
تو میرے عزیزو یہاں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پہلی قیامت میں کون لوگ شریک ہیں؟ وہ لوگ شریک ہیں جو شہید کیے گئے ہیں، وہ لوگ شریک ہیں جو فرسٹ ہارویسٹ جن کو کیا گیا ہے، وہ لوگ اس میں شریک ہیں جنہوں نے جو ہے گواہی دینے کے سبب سے، خدا یسوع مسیح کی گواہی اور خدا یسوع مسیح کے کلام پر قائم رہنے کے سبب سے جن کے سر کاٹے گئے، یعنی جن کو شہید کیا گیا، جن کو اس دنیا میں مارا گیا۔ اب ہمیں غالب کس پر آنا ہے؟ کس سبب سے ان کے جو ہے وہ سر کاٹے گئے؟ تو ہمیں غالب کس پر آنا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ ہمیں پہلے جو سب سے پہلے قیامت میں شریک ہونے کے لیے ہمیں اس پر غالب آنا ضروری ہے۔ کس پر؟ اس حیوان پر، اور اس کے جو بت ہے اور اس کی چھاپ اپنے ہاتھ اور اپنے ماتھے پر نہیں لینی۔ تو میرے عزیزو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسٹ کون ہے؟ بیسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فالس پروفٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فالس پروفٹ یا پاسٹر کہہ سکتے ہیں آپ، وہ جو فالس ڈینومینیشنز کو لیڈ کرتا ہے، جو ایسی ڈینومینیشن کو لیڈ کر رہا ہے جو ابلیس جس کا سربراہ ہے، جس کو ابلیس پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ایسے خادم کی یا ایسے شخص کی یا ایسی کسی چرچ کے ممبر ہوں گے جن کو پیچھے سے ابلیس جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، اور ہم جو ہے اگر اس میں سے نکل آئیں گے، اگر ہم پہچان لیں گے کہ یہ شخص، یہ پاسٹر جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ابلیس کی طرف سے، اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پر غالب آ گئے ہیں۔ اور ہم اگر سچائی کے راستے کو لے لیں گے تو ہم اس پر غالب آ گئے ہیں، لیکن اگر ہم بغیر سوچے سمجھے اسی پر چلتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے اس حیوان کی پرستش بھی کی ہے اور اس کے بت کی پرستش بھی کی ہے، یعنی جو کچھ وہ بتا رہا ہے ہم اس کی باتوں کو مان بھی رہے ہیں، اور اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی ہے۔ ماتھے اور ہاتھوں پر چھاپ لینے کا مطلب جو ہے ہمارے ایکشنز، ہماری سوچ، ہمارے ایکشنز اور ہماری ڈینومینیشنز یا ہماری ڈاکٹرائنز کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماتھے اور ہاتھوں پر جو ایکشن، یہ جو نشان ہے، یہ چھاپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تھنکنگ، ہمارا مائنڈ، ہمارے ایکشنز اس کے مطابق ہوں، اور پھر یہ کہ ہماری ڈاکٹرائن جو ہے وہ اس کے مطابق ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابلیس کی چھاپ ہمارے اوپر ہے، اس حیوان کی چھاپ ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں کس پر غالب آنا ہے؟ ہمیں اس پر غالب آنا ہے۔ یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ کس کے سبب سے ان کے سر کاٹے گئے؟ یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام پر۔ تو میرے عزیزو، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو فالس پاسٹر ہے وہ کس کی پریچنگ کر رہا ہوگا جس کے سبب سے خدا نے ہمیں منع کیا، تو یقیناً وہ خدا کے کلام کی پریچنگ نہیں کر رہا ہوگا، یا شاید اس نے آگے تو خدا کا کلام رکھا ہوگا لیکن خدا کے کلام کے اندر جو ہے اس نے ابلیس کی سوچ، ابلیس کے خیال اور اس میں اس نے مکسنگ کی ہوگی، جس کے سبب سے اس کو حیوان کا جو ہے، حیوان کا بت یا حیوان کی پرستش یا اس کی چھاپ لینے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس پر غالب آنا ہے، تبھی ہم اس میں پہلی جو قیامت ہے اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پہلا کرنتھیوں اس کے 51 باب اس کی 15 باب اس کی 51 سے 54 آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب یہ دیکھتے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا سیکرٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے، یہ ایک بہت بڑا بھید ہے جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر ہم سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ نرسنگا، جو 7th نرسنگا ہے، ٹرمپٹ جو ہے، وہ نجات کا نرسنگا ہے۔ تو جب ایسا نجات کے بارے میں مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے آسمان سے یہ کہتا ہے کہ اب
ختم ہو گیا، اب سب کچھ اینڈ ہو گیا، اور اب نجات ہمارے خداوند کی جو نجات ہے وہ آ پہنچی. اب برا کی دلہن جو اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اور اب جو ہے خدا جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اپنی حکومت کو، اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کر سکے. یہ ہم اس میں پڑھتے ہیں مکاشفہ میں. تو یہ ہے پچھلا نرسنگا پھونکتے، یعنی کہ جب یہ فرشتے اعلان اس بات کا کریں گے کہ اب وقت ہو گیا ہے، اب وہ ججمنٹ ہو چکی ہے، اور جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ سب ایونٹس پورے ہو چکے ہیں. اب آخری ایونٹ یہی رہ گیا ہے کہ ہاں ہمارا خدا یسوع مسیح آئے اور اپنی بادشاہت کو قائم کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم سب بدل جائیں گے. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامع پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہن چکا ہوگا، تو وہ قول پورا ہوگا کہ جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ موت کس کی طرف سے ہے؟ موت ابلیس کی طرف سے ہے، موت خدا کی طرف سے نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ابلیس موت ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ موت کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے نہیں ہے، موت ابلیس کی طرف سے ہے. تو اے موت تیری فتح کہاں رہی، یعنی کہ خدا جب ابلیس کو جو ہے اس کو جو ہے ختم کرے گا، یا اس کی پاور کو خدا ختم کرے گا. اور اس کی پاور کو خدا کیسے ختم کرنا چاہتا ہے زمین پر؟ خدا اس کی پاور کو کنٹرول کس طرح سے کرنا چاہتا ہے، کس طرح سے کمزور کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے وسیلوں سے، کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں. ہمارے وسیلوں سے خدا اس کی پاور کو کمزور کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم اس کی پاور کو اسی طرح سے کمزور کر سکیں گے نا جب ہمیں اس کی پہچان ہو گئی. جب ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکیں گے اور ہم ان تمام چیزوں پر کو فالو کرتے رہیں گے جو ابلیس کی طرف سے ہے، تو ہم کیسے اس پر غالب آئیں گے اور کیسے ہم اس کی پاور کو کم کریں گے؟ پھر جب خدا یسوع مسیح کی قوت ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں. اس میں اگر ہم آگے دیکھیں، جیسے دوسرا کرنتھیوں میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی پہلی 4 آیت لکھا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں. کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں، بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بدن جس کو خیمہ کہا گیا ہے، جو ٹینٹ ہے، اس کو گرا دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ہمیں ایک جلالی بدن دیا جائے گا. اور ہم اس بدن میں کرا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بدن کی جو تمہاری تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ہم درد اٹھاتے ہیں، جو ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ درد، یہ تکلیف، ہم اس سے نجات حاصل کر لیں اور ہم ایک ابدی جو ہے جلالی بدن کو حاصل کر لیں، تاکہ ہم ان ساری مصیبتوں سے چھوٹ سکیں اور ہم اس ابدی گھر میں جا سکیں اور ہم خدا کے ساتھ رہیں، اور خدا کے ساتھ جو ہے رہ کر ہم جو ہے اس کے جہاں پہ خدا ان کے کلام میں جیسے لکھا ہے کہ وہاں پر نہ رونا ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ بھوک ہوگی، نہ کچھ ہوگی. یہاں پر ایک چیز یہاں پہ لکھی ہے کہ آسمانی گھر سے ہم ملبس ہو جائیں تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں. تو میرے عزیزو، ننگے نہ پائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم لٹرلی ننگے، ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں گے اور ہم ننگے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے جو کام، ہماری سوچ، ہمارے خیالات جب خدا کے مطابق نہیں ہوں گے، تو ہماری جو برہنگی ہے وہ ظاہر ہوگی. اور برہنگی ظاہر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کے پردے کے پیچھے جو انہوں نے جو کام وہ پیچھے کر رہے ہیں، جو انہوں نے آگے خدا کا کام ہو رہا ہے اور پیچھے ابلیس کا کام ہو رہا ہے، اور جو بھی انہوں نے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، جو اپنا ایک مقامی رتبہ انہوں نے دنیا میں بنایا ہوا ہے اور وہ دنیا میں عزت کروا رہے ہیں، تو جب ان کا وہ سب کچھ اتارا جائے گا، جب اس کو کھولا جائے گا، جب اس کو بیان کیا جائے گا، تو میرے عزیزو، اس کو کہتے ہیں کہ تاکہ ہم ننگے نہ پائے جائیں، تاکہ ہماری برہنگی دنیا نہ دیکھے، تاکہ دنیا یہ نہ جانے کہ ہم تو بہت بڑے تھے، ہمارا تو سٹیٹس بہت بڑا تھا اس دنیا میں، لیکن جو ہے بیچ میں سے ہم کیا نکلے؟ ہم ابلیس کے نکلے. تو میرے عزیزو، یہ ہے برہنگی، تاکہ ہم ننگے نہ پائے جائیں. تو اس کے بعد جیسے کہ مکاشفہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس پہلی قیامت کا ہے
تو पहली क़यामत में वही लोग शरीक होंगे जो खुदा के लोग हैं, जिनका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से है, जो खुदावंद यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं, या वो जो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए हैं, यानी जिनको शहीद किया गया है। और हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि मुकाशवा में जो है उन लोगों का भी जिक्र है जो खुदावंद यीशु मसीह के 20 बाब 4 से 6 आयत में, जैसे मैंने ये इसको यहाँ से पढ़ लिया है मैंने पहले भी, कि जो है ये पहली क़यामत है। तो पहली क़यामत में अब कौन से लोग शरीक होंगे? हम कह सकते हैं कि वो 1,44,000 लोग जो हैं जिनको हार्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वो कहाँ पर खड़े हैं, वो माउंट ज़ाइन पर खड़े हैं जहाँ पर बर्रा खड़ा है। तो अगर हम ये देखें, इसमें लिखा है मुकाशवा 15 बाब उसकी 14 बाब में से हम पहले देख लेते हैं। 14 बाब उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सेऊन के पहाड़ पर खड़ा और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को सीख ना सका। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो पहले तो वो 1,44,000 लोग हैं, ये वो मुकद्दसीन लोग हैं जिनको जो है चुना गया है, जिनको हार्वेस्ट जिनको किया गया है, और वो खुदा के साथ जो है पहाड़ पर खड़े हैं। खुदा यीशु मसीह जब कोहे सेहून पर आएंगे तो वहां पर खुदा यीशु मसीह खड़े और उनके साथ वो लोग हैं। और जहाँ पे लिखे कि जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। उसका और उसके बाप के नाम का लिखा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हमारी डॉक्ट्राइन्स जो हैं वो खुदा और खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। इसीलिए वो लोग जो हैं वो कोहे सेहून पर खड़े हैं, और कोहे सेहून जो है वहां पर खुदा में यीशु मसीह और उसके साथ खड़े हैं। इसके अलावा जैसे कि हम ये देखते हैं कि 7 बाब में भी वहां पर एक हजूम है। 7 बाब में भी मैं 9 आयत में से पढ़ूंगी। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है। यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हजूम है, जो हर उम्मत, हर कबीले, हर कौम और अहले जुबान में से एक बड़ी जो है एक भीड़ ली गई है, जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। तो वो लोग खड़े हैं। और यहाँ पर आगे आगे मैं देखूं तो उसमें 15 आयत में पढ़ूं तो उसमें लिखा है, 14 आयत से मैं शुरू करती हूँ। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, जब उससे पूछा गया, यूहन्ना से ये बात पूछी गई, बुजुर्गों में से किसी एक ने उससे पूछा कि ये जो सफेद जामिया पहने हुए लोग हैं ये कौन है और कहाँ से आए हैं? तो मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। ये जो बड़ी हजूम है, ये क्या है कि इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। हमने देखा कि पहली क़यामत में वो लोग शरीक हैं जो अबलीस उस बीस्ट पर गालिब आए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने बर्रा के लहू से, बर्रा के खून से अपने जामे धोए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हम खुदा यीशु मसीह के पाक लहू से धुलते हैं, पाक होते हैं, तो फिर हमें खुदा यीशु मसीह की गवाही देना और खुदा यीशु मसीह के कलाम पर खड़ा होना बड़ा जरूरी होता है। अगर हम ये नहीं करते तो फिर शायद हम जो है वो पहली क़यामत में हम शरीक ना हो सकें। और यहाँ पर जैसे कि पौलुस रसूल ये बात करता है कि ये बहुत बड़ा भेद है, तो हमें ये बात समझने की जरूरत है। तो ये भेद किस लिए भेद इसको कहा गया है? क्योंकि हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा बदन जो जलाली बदन है, हम उसमें जिंदा किए जाएंगे और हम उसमें खुदा यीशु मसीह के साथ बादशाही करेंगे। और हम खुदा यीशु मसीह के साथ बादशाही उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम उस बीस्ट पर गालिब आएंगे। और उस बीस्ट का जिक्र मुकाशवा में है,
اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ جو سفید جامے پہنے ہوئے لوگ ہیں، سفید جامے کا مطلب سفید ہمارے کام ہے، رائچس کام ہے، ہمارے راست بازی کے کام ہیں جو ظاہر کیے جاتے ہیں۔ تو راست بازی کے کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چندہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ راست بازی کا کام یہ نہیں کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ راست بازی کا کام یہ نہیں کہ میں مطلب جو ہے بیواؤں کی مدد کرتا ہوں۔ ہاں، یہ کام ہمیں کرنے چاہیے، انسانیت کے ناطے سے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ جب خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی تو ہمیں دوسرے انسانوں کا، اپنے پڑوسی کا دھیان رکھنا ہے، ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ اور نہ تو چرچ جانے کے سبب سے جو ہے یہ رائچس کام ہے کہ ہم ہر سنڈے چرچ جا رہے ہیں، ہم جو ہے چندہ بھی اس میں دے رہے ہیں، ہم چرچ کے مینجمنٹ میں کام بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی چرچ میں جا رہے ہیں، ہم کون سی کلیسیا کا حصہ ہیں، ہم کون سے گروہ کا حصہ ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اور رائچس کام وہ ہیں جو ہم انسانیت کے ناطے پہ ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمیں سے منع نہیں کیا گیا، وہ ہمیں کرنے ہی کرنے اور ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے کام بھی پھر اس کے کلام کے مطابق ہونے چاہیے، ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں۔ یعنی اگر ایک شخص ایمان رکھتا ہے کہ خدا یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں اور چرچ بھی جاتا ہے، لیکن وہ کام کیا کر رہا ہے؟ وہ بت پرستی بھی کر رہا ہے، وہ لالچ بھی کر رہا ہے، وہ چرچ میں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں وہ شریک بھی ہے، وہ ایسے ایسے کام بھی کر رہا ہے، وہ بت پرستی بھی کر رہے ہیں۔ اور بت پرستی کا مطلب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ لٹرلی ہم بت آگے رکھیں گے تو بت پرستی کریں گے۔ اس کا مطلب جو ہے بت کا مطلب ایک وہ پاسٹر یا وہ خادم بھی ہے جو آپ کو غلط تعلیم دے رہا ہے اور آپ پھر بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بت پرستی کر رہے ہیں، تو یہ بھی بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو اس چیز کی پہچان دے، اس چیز کے بارے میں ہمیں سکھائے، بتائے کہ ہمیں کس طرح سے غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنی صفوں میں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون خدا کی طرف سے ہے اور کس کا کلام خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔